Hello and Assalamu alaikum to another episode of Good Vibes Only. आप हमारी डिफरेंट एपिसोड्स पे बहुत अच्छी फीडबैक दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है. सो वी वुड इनकरेज यू कि आप और भी हमें फीडबैक दें और बताएं कि हम और क्या टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन जो हैं वो उन पे बात कर सकते हैं. पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा पिछली एक एपिसोड से कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने AI, फ्यूचर ऑफ वर्क और फ्रीलांसिंग, इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन की थी. आज जो हम बात कर रहे हैं वो अपने को होस्ट साद बिन रियाज के साथ, वो हम बात करेंगे AI क्या चीज़ है, AI के बेनिफिट्स और डेंजर्स जो हैं वो क्या पोज हैं फ्यूचर के अंदर, और हम इसको अपने लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम थ्रेट्स को कम से कम जो है वो मिनिमलाइज कर सकते हैं. तो इस तरह की हम डिस्कशन आज करेंगे. साद भाई, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स एंड लिसनर्स. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसा चल रहा है सब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक जा रहा है. ठाक. और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज फिर से, क्योंकि लास्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि आजकल का हॉट टॉपिक चल रहा है. सही है. और काफ़ी हमारी अच्छी पॉजिटिव डिस्कशंस हुई थी. तो आज हम उसको क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज मुझे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. बिल्कुल. अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन करता हूँ. मुझे बताएं, जब आप AI के बारे में बात करते हैं या AI सुनते हैं, आपके माइंड में क्या आता है कि AI क्या है? AI के बारे में जब मैं सोचता हूँ या सुनता हूँ या जो एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ, तो मुझे ना अपना बचपन याद आ जाता है. जैसे वो कोई जादू की छड़ी नहीं होती थी, उस टाइप का सीन होता है कि यार ये तो कुछ ऐसा एक टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि जो है ना यूँ सेकंड्स में सारे काम जो है वो कर देती है और बड़ा ईज़ पैदा कर रही है लोगों की लाइफ में. और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो चीज़ें मैनेज हो रही हैं. जितना मैं AI को अभी तक स्टडी कर चुका हूँ या जितना एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मतलब आई रियली कि मैं इम्प्रेस नहीं, मैं तो बल्कि शौक में हूँ कि ये कितनी एडवांसमेंट हो गई और कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी इन्हांस कर रही है. तो आप भी उन लोगों में हैं जिनको डर लगता है कि कहीं AI जो है वो टेक ओवर कर लेगी? अगली बात मैं ही करने लगा था कि मुझे कभी कभी ना अब सारी चीज़ें उसकी जो वो है ना वो गुड नॉर्म्स, उनके बावजूद भी लेकिन अभी कहीं ना कहीं दिल में ना कुछ थोड़ा सा होता है कि यार ये अगर कुछ गड़बड़ होगी तो क्या होगा, यानी कि अगर ये किसी और तरफ चलेगी तो क्या होगा. तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बड़े, आप ही नहीं, सिर्फ बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डेंजर्स जो हैं वो चलते हैं. उनमें से देखें, हमने पॉप कल्चर में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हमें फिल्म्स ने, सीरीज़ ने, साई-फाई जो हम देखते हैं उसमें उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा AI के डेंजर्स दिखा दिए हैं. मैं अगर बड़ी फेमस अगर बात करूं तो टर्मिनेटर सीरीज़ जैसे है, उसमें वो मशीन जो है वो फ्यूचर से वापस आती है पास्ट में, और वो अपना टारगेट जो है वो उसको टर्मिनेट करने के लिए. अच्छा. तो इसी तरह और फिल्म्स बहुत सारी हैं. एक बड़ी फेमस विल स्मिथ की फिल्म है, उसमें जो मशीन्स हैं वो सेल्फ अवेयर हो जाती हैं और वो डिसाइड करती हैं कि ह्यूमैनिटी जो है उसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. सही है. तो इस तरह के बहुत सारे हमने फिल्म्स और ये शोज़ देखे हैं. तो अब से हमारे दिल में एक डर बैठ गया कि यार ये अगर ऐसी ही मशीन्स हुई तो फिर क्या होगा. मगर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें थोड़े ज़रा डेप्थ में जाना है कि एक्चुअल में AI है क्या. ऑलराइट. क्योंकि हम AI को बड़े डिफरेंट ऐसे पर्सपेक्टिव से देखते हैं जो मीडिया ने हमारे माइंड्स में डाल दिया है, सेट कर दिया है. सही है. अब देखें, मैं बेस पे जाऊं तो 3 मेन टाइप्स ऑफ AI मैं डिस्कस करता हूँ. राइट. और वो क्या हैं, उनमें से सबसे पहले आती है जो नैरो AI जिसको बोलते हैं. नैरो AI जो होती है उसके अंदर कोई भी डेटाबेस नहीं होता. ठीक है. ठीक है, या कोई इसमें फाइलिंग सिस्टम नहीं होता. आप समझे, उसकी ब्रेन नहीं होती है. ठीक है. सो व्हाट इट डज इज़ कि वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन उसी वक्त ही लेता है, और वो उसके बाद जो है वो उसके ऊपर डिसीजन करता है. और आजकल बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं. मैं रिसेंटली अभी एक वो देख रहा था ऐड, उसमें वो उन्होंने एक नए शूज़ इन्वेंट किए हैं जो कि आप नॉर्मल वॉक ही करेंगे, मगर वो एडेप्टिव हैं. वो आपकी स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली जूते बढ़ा देते हैं, उनके नीचे टायर्स लगे हुए हैं. अच्छा. सो आपको कम फोर्स लगानी है और वो शूज़ आपको ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो मूव कर देंगे. एंड दैट इज़ अडेप्टिव टू द सिचुएशन. ठीक है. आपकी टेरेन और आपके जो वक्त आप उसके ऊपर जितनी स्ट्रेंथ अप्लाई कर रहे हो. तो मतलब ये इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती, इसके अंदर कोई डेटाबेस नहीं है, ये उसी वक्त डिसीजन हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड नैरो AI. ठीक है.
اور یہ بہت سارے اور بھی ٹولس کے اندر ہے. فار ایگزامپل آپ کئی ورچوئل اسسٹنٹس ہیں, ان کی بات کر لیں تو وہ ان میں جن میں میموری نہیں ہے وہ بہت سارے ایسے ٹولس ہیں, اور یہ کئی سالوں سے آلریڈی ہمارے مشینوں میں امپلیمنٹڈ ہیں, ہمارے پاس فونز میں امپلیمنٹڈ ہیں, بہت مختلف مشینز میں یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ آتی ہے جس کو بولتے ہیں جنرل اے آئی. اب جنرل اے آئی جو ہے وہ دیٹ از دا کلوزسٹ ٹو ہیومن برین. ہیومن برین کی جو تھنکنگ کیپیبلٹیز ہیں وہ اس کو سکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب جو وہ جنرل اے آئی ہے اس میں آپ کا ڈیٹا بیس ہوتا ہے, اس میں وہ آپ کی انفارمیشن سیو کرتا ہے اور اس ماڈل کے اوپر وہ آپ کے پریڈکٹیو ماڈلس نکالتا ہے اور ایکشنز لیتا ہے. اور جو تھرڈ کائنڈ ہوتی ہے وہ ہے سپر اے آئی. اچھا سپر اے آئی جیسے اس کا نام ہے نا, تو ظاہری بات ہے سپر انٹیلیجنٹ ہوگی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہیومن کیپیسٹی سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, یعنی کہ ہیومن سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے. نہ کر یار, تھوڑا سا ڈر لگا. اور او مائی گاڈ, سیریسلی؟ ہاں بالکل ایسا ہے, اور ابھی تک کیونکہ یہ صرف ایک تھیوریٹیکل ماڈل ہے. اگر تو یہ ایسا حقیقت میں ہے تو دس از سم تھنگ ویری ڈینجرس. بے شک بالکل. آپ دیکھیں کہ یہ وہ والا اسٹیج ہے جہاں پہ مشینیں جو ہیں وہ سیلف اویئر بھی ہو جائیں گی, جن کے اندر کانشنس آ جائے گی. اب کانشنس آ جاتی ہے تو آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ آپ کے ڈفرینٹ ماڈلس کے بیس پہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا ہوتے ہیں. سیلف اویئرنیس جہاں پہ ایک یوزفل چیز ہے کہ انسانی ان پٹ جو ہے وہ منیملائز ہو جائے گی بہت ساری چیزوں میں, وہاں پہ یہ ڈینجرز بھی پوز کرتی ہے. کیونکہ آپ اگر کسی ایسی مشین کو جس کو آپ نہیں جانتے, اگر وہ ڈیسیجن میکنگ شروع ہو جائے تو اس کے ریپرکشنز کیا ہو سکتے ہیں. یہ ایسے ہے جیسے آپ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی کسی ایسے بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا رسپانسبل نہ ہو, یا آپ کسی بچے کو کہیں کہ وہ اسٹیٹ جو ہے وہ رن کرے. بالکل ایسے. تو اس کیس میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ والی چیز ہے جہاں پہ بچے کی جو مینٹل کیپیسٹی ہے وہ کم ہے. اب اسی کے اپوزٹ جو ہے وہ ہم کسی ایسے بندے کو بٹھا دیں جو کہ فیوچر کی بھی نالج رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو کہ پاسٹ میں بھی جس کو ساری نالج ہے, ایکسپیرینس ہے, اور پریزنٹ میں بھی وہ رہتا ہے, ایکسپیرینس کر رہا ہے. اب اس کی جو پرسیپشن ہے وہ ہیومن سے بہت ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس نے فیوچر دیکھا ہوا ہے. نو ڈاؤٹ. جو ڈیسیجنس اسٹیٹ رن کرنے کے لیے اب کرے گا, ٹھیک ہے, وہ بہت سارے ایسے ڈیسیجنس ہوں گے جو وہ فیوچر کو وہاں پہ اس میں نظر میں رکھ کے ہوں گے. رائٹ. اب اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اگر کوئی ایسی ڈینجر آتی ہے تو وہ کیا پتہ کرنٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم پریڈکٹ کر لے, اور ان کو وہ ڈینجرز جو ہیں وہ ان کو ایسے ٹرانسلیٹ کر لے کہ وہ پریزنٹ میں پہلے ہی ان کو ختم کر دے. یہ ایک فلم کا مجھے یہ پلاٹ بھی یاد آ گیا کہ وہ فیوچر میں کوئی ایسی ایک ایونٹ ہوتا ہے جس کو پریونٹ کرنے کے لیے نا وہ پاسٹ میں آتا ہے اور وہ اس کی سورس ہی مار دیتا ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس فلم سے تشبیہ دی جا سکتی ہے اس اے آئی کو؟ دیکھیں بالکل, اگر تو مشین سیلف اویئر اس لیول تک ہو جاتی ہیں نا تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیسیجنز لیتا ہے. رائٹ. اب ہم انسانوں میں وہی بات ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں, کچھ برے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر پھر ایک جسٹس سسٹم ہے. تو ہمیں ابھی امریکن کانگریس میں بھی ایک یہ چیز ڈسکس ہوا کہ یہ جو ڈینجرز ہیں, اور وہ کیوں ہوا میں آپ کو ذرا تھوڑی سی اسٹوری سناتا ہوں. ہم کیونکہ ڈینجرز اور بینیفٹس کو بھی آپس میں ریفلیکٹ کریں گے. ڈینجرز میں دیکھیں کہ امریکہ نے جو ہے نا ریسنٹلی ایک ڈرون کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کی. انہوں نے وہ ڈرون جو ہے وہ یوز کیا, اس کو پہلے انہوں نے پریڈکٹیو ماڈل دکھایا کہ یہ امیجز ہیں, ٹارگیٹس یہ ایکوائرڈ ہوئے تھے افغانستان وار میں سے, اور جتنی ان کی وارز گزر چکی ہوئی ہیں عراق سے, ان کے اندر وہ ٹارگیٹ ایکوائر کیسے کرتے ہیں, وہ انہوں نے اس کو ٹرین کر دیا. ٹھیک ہے. اور اس کو ایک آٹونومس پاور دے دی کہ وہ یہ ٹارگیٹس خود سے آئیڈینٹیفائی کرے گا وار پرون ایریا میں, ٹھیک ہے, اور وہ ڈیسیجن لے کے شوٹ کر دے گا. رائٹ. اب کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹل تھا تو انہوں نے کچھ سیف اس کے اندر ڈالا سوئچ کے وہ جو اگر مشین جو ہے وہ ایک مینول پائلٹ بھی بیٹھا ہوا کنٹرول ٹاور میں جو کہ اس مشین کو ایگزیکٹ اس ٹائم کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے یا انٹروین کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ وہ مشین وہ ڈرون جاتا ہے, وہ ڈرون جب اسٹڈی کرتا ہے اپنے ٹارگیٹس کو تو ڈرون اتنا سیلف اویئر ہو گیا کہ اس نے سوچا, اس نے مورل ڈیسیجن لیا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ جینیسائڈ ہے, یہ میس مرڈر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آرڈر اس کو جو پائلٹ نے دیا تھا اس کو لگا کہ یہ پائلٹ نے ایک ایول ایکشن پرفارم کیا ہے. رائٹ. وہ ڈرون گھوم کے وہ ٹارگیٹس چھوڑ کے وہ واپس پائلٹ کے پاس آ گیا اس کو شوٹ کرنے کے لیے, پائلٹ کو شوٹ کرنے کہ یہ ایول ہے. تو اس نے کیونکہ یہ اس کے اندر فیل سوئچ تھا تو وہ پائلٹ کو شوٹ نہیں کر پایا.
اس نے نیکسٹ کیا کیا جب اس نے پائلٹ کو شوٹ نہیں کر پایا تو اس نے وہ جو کنٹرول ٹاور جس سے سگنلز آ رہے تھے اس نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا کہ اس کو آرڈر ہی نہ آئے. او مائی گاڈ. تو وہ مشین اس نے مورل ڈیسیژن لیا کہ یہ لوگوں کو مارنا یہ غلط ہے, یہ ایول ہے, اور جو انسان وہ کر رہا ہے. دیٹ مینس کہ اتنی ہینس ہو چکی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہ یہ اس میں یہ مورل ڈیسیجن لینے کی پاور آ چکی ہے. میں آپ کو بتا دوں, پھر آپ کی بات تو کافی حد تک سچ ہے کہ یہ تو پھر انسانوں سے بھی اوپر کی چیز بن جائے گی. بالکل ایسا ہے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, امریکہ نے آلریڈی 1980s کے اندر اے آئی کو امپلیمنٹ کرنا اپنے ڈرونز کے اندر شروع کر دیا ہوا تھا, اور وہ ان کے ڈرونز جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھا, یہ تو ڈرونز ایک تو وہ ہیں نا جو کہ اٹیک کرتے ہیں, پھر ان کے سرویلنس ڈرونز ہیں جو کہ پورے ایریاز میں جاتے ہیں اور وہ اپنا چھپ کے وہ دیکھتے ہیں اور امیجز لیتے ہیں اور ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, کہ ٹریک کرنے کے لیے کہ کہاں کہاں جو ہے نا وہ کوئی ایسی لوگ ہیں یا تو وہ اتنا اس زمانے میں بھی اتنے انہینس ہو چکے ہوئے تھے, اور اب آج کل کے دور میں تو آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ ہو گیا. مگر دیکھیں جہاں پہ ہم اس کے برے وہ دیکھ رہے ہیں نا امپلیکیشن, اب ظاہری بات ہے ملٹری یوز جو ہے وہ ایک جگہ پہ وہ اچھا ہوتا ہے, ایک دوسروں کے لیے وہ برا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. ہم بات کرتے ہیں میڈیکل فیلڈ کے اندر. میڈیکل فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اس دفعہ ابھی ایک ریسنٹ میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ اے آئی کو یوز کر کے انہوں نے بڑے جلدی ایک ٹیومر جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کر لیا. اچھا, اب ہوا یہ کہ وہ ٹیومر ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, وہ ایک سٹیج اس نے کراس نہیں کی تھی, ٹھیک ہے, وہ آیا نہیں تھا, تو بیسکلی کینسرس کوئی سمٹم کوئی چیز اس بندے پیشنٹ میں نہیں تھی, لیکن اس نے ایڈوانس پریڈکٹ کر لیا. اس اے آئی نے پریڈکٹ کیا کہ اس کے جو سمٹمز ہیں, اس کے جو فیملی ٹری ہے, اس کا جو ڈی این اے ہے, اس سب وہ جو انفارمیشن کو بیس میں رکھ کے اس نے پریڈکٹ کیا کہ اس ٹائم پہ ادھر یہاں پہ یہ اسٹیج میں اس کو ہوگا کینسر. اینڈ وہ ایسا ہوا کہ وہ کینسر وہ بگن ہونا شروع ہو گیا, ارلی اسٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو گیا. اب وہ کیونکہ ارلی اسٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو گیا تو وہ وہیں پہ اس کو کنٹرول کر لیا گیا اور ختم کر لیا گیا. اب ظاہری بات ہے کہ ہم اس کو دیکھیں تو اگر اے آئی ہمیں ہیلپ کر سکتا ہے ایک ایسی ڈیزیز کے ساتھ جس کا جو ہے وہ مطلب ڈائریکٹ کوئی ایسی کیور ابھی تک نہیں ہے کہ جو بالکل اس کو کمپلیٹلی ختم کر دے. بالکل ہم جن ٹریٹمنٹس کے اوپر رلائی کر رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ایک پیشنٹ کو ایک بہت ہی پیک پہ لے جاتی ہیں, چاہے آپ ریڈیشن تھیراپی کی بات کریں, چاہے آپ کیمو تھیراپی کی بات کریں, یہ ان کی سائڈ افیکٹس بہت زیادہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اے آئی جو ہے اب ہماری لائف کا ایک حصہ بن چکی ہے, اور اگر اس کو اس طرح کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگیوں میں اتنی انڈلج ہو جائے گی کہ شاید اب اے آئی کے بغیر اب آگے زندگی جو ہے نا مشکل لگنا شروع ہو جائے, کیونکہ جتنی ایز اس نے کریٹ کر دی ہے اب ہمارے آج کل کے دور میں, اور جیسے جیسے انہینس ہو رہی ہے, آپ بتا رہے ہیں کہ کتنی ایڈوانسمنٹ ہے, تو دیٹ مینس کہ دس از دا کروشل پارٹ آف آور لائف. اب صرف وہی بات کہ جس طرح پہلے بھی آپ نے ڈسکس کیا کہ اس میں جیسے انسان ہیں اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں, تو اب اس میں یہ کیٹیگرائز کرنا ضروری ہے کہ یا اس کو اس طرح کا کوئی لا یا اس طرح کی کوئی آل اوور دا یونیورس کو اس طرح کا کچھ لا کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے کچھ غلط کام نہ لیے جائیں اور اس کو ایک پازیٹیوٹی میں ہی رہ کے اس کو انہینس کیا جائے, جو کہ اوبیسلی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ پھر وہی بات کہ ایکچولی اس کو تو بنانا اور اس کو ڈیولپ تو انسانوں نہیں کرنا ہے, تو ہے وہ انسانوں کے ہاتھ میں کہ اس کو کس طرف لے کے جانا ہے. سو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی پازیٹیوٹی زیادہ ہو سکتی ہے فیوچر میں, آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں, یا نیگیٹیوٹی بھی زیادہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہم جیسے ٹائپس ڈسکس کر رہے تھے نا, تو اس میں اے آئی کی دو تو بڑی بیسک ٹائپس ہیں جن میں ریئیکٹیو مشینز اور لمیٹڈ میموری آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ریئیکٹیو مشینز جو ہیں بیسیکلی وہ وہی ہیں جیسے میں آپ کو شوز کی ایگزامپل دے رہا تھا. لمیٹڈ میموری وہ ہے جیسے میں گاڑی کی ایگزامپل دے رہا تھا. میرے پاس اب جیسے فار ایگزامپل گھر میں الیکسا کی وہ ایک چھوٹا سا وہ مشین ہے, اس کو آپ کوئی بھی کویشچن کریں تو وہ آپ کو اس کے پاس ڈیٹا بیس ہے, وہ آپ کو آنسر کر دیتی ہے. آپ میوزک پلے کرنا چاہیں, آپ ریلیکسیشن کی کوئی میوزک پلے کریں, آپ اسے کہیں کہ مجھے کوئی جلدی سے کوئی سوال کا جواب دے دے, کوئی رینڈم ریڈل جوکس, یہ وہ اس طرح کی چیزیں بڑی وہ مزے کی ہیں اس کے اندر. تو بڑے مزے کی مشین ہے, بڑے مزے کا ٹول ہے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ ہیلپس یو بہت زیادہ, آپ کو نا ایک فیسیلیٹیٹ کرتا ہے چیزوں کو. کئی دفعہ مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یار یہ کیا ہوتا ہے, میں نے ایک دم سے پوچھ لیا کہ ہے الیکسا یہ اس طرح پہ گوگل اسسٹنٹ ہے, سیری ہے فونس کے اندر ہے. تو یہ اچھے ٹولز ہیں, یہ بہت اچھے یوزفل ٹولز ہیں. اور ان میں پھر
آپ کے پاس نا ایک جو باقی 2 ٹائپس ہیں ان میں ایک آتی ہے تھیوری آف مائنڈ. اوکے. تھیوری آف مائنڈ جو ہے وہ بیسیکلی وہی ہے جیسے کہ ہم جنرل اے آئی میں ڈسکس کر رہے تھے. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ پاسٹ میموریز میں سے پاسٹ آپ کی ایکسپیرینسز کو یوز کر کے فیوچر پریڈکٹیو ماڈلز بناتی ہے. اوکے. یعنی کہ اگر میں جس طرح آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں کہ جتنے بھی آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز ہوئے اور اس کے جو ریزلٹس آئے تو یا اس کا جو ڈیٹا اس کے پاس چلا گیا تو وہ اس کو کولیب کر کے تو وہ انہینس کر کے اور پھر وہ ایک رزلٹ اپنا فیوچرسٹک اپروچ دے دیتی ہے کہ بھائی یہ آگے ہو سکتا ہے. اب مطلب آپ اس کو ایسے دیکھیں نا جیسے ہیومنز ہیں نا, ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یار آج سے 5 سال بعد میرا جو بزنس ہے اس کی ییلڈ کتنی ہوگی, یا میرا جو فائنینشیل ماڈل بناتے ہیں آپ جب تو آپ پریڈکشن کرتے ہیں کہ میری جو پروفٹ ہے یا لاس ہے وہ کتنا ہوگا. بہت بڑی بڑی کمپنیز یہ کرتی ہیں تاکہ وہ اپنا لاس جو ہے وہ پہلے ہی پری ایمپٹیو ڈیٹیکٹ کر لیں. تو اس طرح کے جو ماڈل جو انسان پہلے کرتے ہیں نا, جو انسانی کیپیسٹی ہے وہی مشینز فالو کر رہی ہیں. اور صرف فرق یہ ہے کہ انسان کو اگر فار ایگزامپل 4 مہینے لگتے ہیں ایک پریڈکشن کرنے میں, وہ مشین کوئی 4 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں نکال دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ ہے. اب جو اصل کنسرننگ ہمارے لیے جو سب کے لیے ایک ٹائپ ہے نا اس کی اے آئی کی, وہ ہے سیلف اویئرنیس. جو 4 ٹائپ ہے, سیلف اویئر مشینز جو ہیں نا وہ ان کو انسانی انپٹ نہیں ریکوائرڈ ہے. اچھا. ان کو, اور وہ انسانوں سے ایک زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہو سکتی ہیں. کیسے ہو سکتی ہیں؟ اب فار ایگزامپل آپ نے ایک مشین کو سکھایا ہے کہ یہ لیف ہے, یہ گرین کلر کا ہوتا ہے, اس کا اسٹرکچر یہ ہے, تو وہ فیوچر میں آپ کو اس کو بار بار لیف نہیں دکھانا, آپ نے اس کو 7-8 دکھائے ہیں, اب اس کے پاس سیو ہے انفارمیشن. وہ باہر کہیں پہ بھی کوئی اور بھی لیف دیکھتی ہے نا تو وہ ڈیٹیکٹ کر لے گی کہ یہ لیف ہے, جج کر لے گی. ٹھیک ہے, جج کر لے گی وہ لیف ہے. پھر آپ اس کو فردر جتنا ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں اس کی میموری اس کے حساب سے وہ اور زیادہ لرن کرتی ہے. اب اس کے اندر دیکھیں کہ ڈینجرز کیا ہیں. ڈینجرز یہ ہیں کہ مشین اگر اٹونومس ہو گئی ہے اور مشین کے ہاتھ میں اگر آپ بندوق پکڑا دیں اور اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں یہ امیجن کرنے کے لیے کہ کیا وہ آپ کو مورالٹی کے بیس پہ شوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی, یا آپ مشین کو پولیس میں فار ایگزامپل ہائر کر لیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے پیچھے لگا دیں, اب وہ کیا اس کا ریشو ہے کہ وہ مشین جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر پائے گی کہ یار یہ جو 7 سویلین ہے کہ یہ بھی کہیں چور تو نہیں ہے, کوئی سیف ہے کہ نہیں. ہاں, یہ اگر وہ کوئی انوسینٹ بندہ مار دیتی ہے اور تو اس کی کوئی پرابلم یہ ہے کہ اس کا کوئی نا ریپرکشنز نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے, مشین آف کر دو گے, ایسے ہی سزا تو نہیں ہے نہ اس کا کوئی اور کوئی اس میں کوئی معاملہ ہے. جیسے انسانوں میں آپ کی ریہیبلیٹیشن بھی ہوتی ہے, پریزن بھی ہوتا ہے. سو اس کی جو جورسٹکشن ہے نا ان چیزوں کی, یا ان کے اندر جو ان کی ایک گورنمنٹس جو ہے نا ان کو یہ ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ اسٹریم لائن کیا جائے اور کنٹرول کریں. دیکھیں اتھارٹی بنائے جو باڈی جو کنٹرول کرے اس کو. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہے جتنی بھی اتھارٹی بن جائے نا, دیکھیں جب بھی کوئی ٹیکنالوجی آئی ہے نا ابھی تک اپنے ہوشوں میں جو میں نے دیکھی ہے, نو ڈاؤٹ کہ اس کے پازیٹیوز اینڈ بہت سارے ہوئے ہیں اور کچھ نیگیٹو بھی ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جتنا مرضی یہ کنٹرول کر لیں تو جو نیگیٹیوٹی اس سے پھیلنی ہے نا وہ بس اب میری دعا یہ ہے کہ وہ کوئی ڈیزاسٹر نہ کر دے. اصل سوال یہ ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر یہ ساری سیف رہی اور سارا کچھ ایز پر پلان ان کے پازیٹیو چلتا رہا اور بیٹرمنٹ کے لیے چلتا رہا دنیا کے, تو پھر تو بہت جلدی میرا خیال ہے کہ ہم لوگ آگے ترقی کرے گی دنیا, اور بہت جلدی جو ہے نا ایک نیا ایک جو ہے نا وہ ایک نیا زمانہ یا جس کو کہہ لیں کہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بہت کچھ بدلے گا ایک دم سے. یہ جو ٹریڈیشنل ہماری لیونگ اسٹائل شاید بدل جائیں, مطلب اینی تھنگ کین ہیپن جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے. اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ یاد آیا کہ اے آئی کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو آج کل ٹیسلا کا دور ہے. ٹیسلا کمپنی نے آج کل آٹو پائلٹ کی گاڑیاں تیار کی ہیں جو الیکٹرک وہیکلز ہیں, جو سولر سے بھی چل رہی ہیں اور الیکٹرک چارج بھی ہو رہی ہیں. تھوڑا سا اگر آپ کی نالج اس پہ ہے تو مجھے بتائیے گا کہ میں پرسنلی طور پہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹیسلا کمپنی نے جو اے آئی سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے وہ کون سی کیٹیگری میں آتا ہے. جو آپ نے ابھی 3-4 جو کیٹیگریز گنوائیں اس میں کس میں فال کرتا ہے, اور آٹو پائلٹ پہ گاڑیوں کے چلنے کا آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں یا کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اتنی انہینسمنٹ آ گئی ہے اور اب اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے. یہ بہت ہی اچھا کویشچن ہے. وہ اس لیے کیونکہ آج کل بہت کامن ہو چکا ہے آلریڈی نا, مشینز میں بہت ساری گاڑیوں کے اندر اسسٹو پارکنگ کنٹرولز آ گئے ہیں. ٹیسلا نے جو اٹونومس ڈرائیونگ بھی دے دی ہے.
اب آٹونومس ڈرائیونگ جو ہے وہ کن پرنسپلس پہ کن بیسس پہ چلتی ہے. ایک فیلڈ ہے اسی سائنس کی جس کو کہتے ہیں مشین لرننگ. مشین لرننگ جو ہے وہ کچھ ایسی, آپ اس کو ایسے دیکھیں کہ بہت ساری انفارمیشن ہے یا بگ ڈیٹا ہے جو اس کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے, اور وہ مشین جو ہے وہ اس میں سے اسپیسیفکس نکالتی ہے, اور یہ ایک لرننگ اس کے اندر اس کی ہوتی ہے, پریڈکٹیو ماڈل اس کے اندر وہ جنریٹ کرتی ہے. اس کو بیس پہ رکھ کے نا مشین لرننگ کے الگوریزمس کو وہ یا جو ڈیٹا انالائز کرتی ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے. یعنی کہ اے آئی جو ہے وہ بیس کرتی ہے اپنے آپ کو مشین لرننگ کے نالج کے اوپر. یہ والا جو اے آئی ہے اس کو جیسے ہم نے کیٹیگرائز کیا کہ جنرل اے آئی میں آتا ہے, اور اگر آپ اس کو اے آئی کی ٹائپس میں دیکھیں تو یہ تھیوری آف مائنڈ میں آ جاتا ہے. اب تھیوری آف مائنڈ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ مینٹل کیپیسٹی رکھتی ہے مشین کہ وہ ہیومن لیول آف تھنکنگ تک جا سکتی ہے. مگر مجھے جو لگتا ہے کہ ابھی اس میں نا تھوڑی کمی ہے, اور وہ کیسے ہے. میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا ٹیسلا کی جو آٹونومس وہ ڈرائیونگ کی, سنا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹس بھی ہوئے ہیں اور ابھی تک کوئی 100% رزلٹ نہیں آیا اس کا. ہاں اس میں ایکسیڈنٹس کچھ ہلکے پھلکے ہوئے, آلدو کوئی جان نہیں گئی یا کوئی ایسا نہیں ہوا, مگر یہ ہے کہ وہ اس نے تھوڑا سا کچھ ڈیسیجنز غلط لیے. ٹھیک. اچھا ایک اور بھی پرابلم یہ ہے کہ وہ بنا ہوا ہے مشین ابھی اس وقت ایسی روڈس کے لیے جہاں پہ آپ کی ٹریفک جو ہے وہ مطلب پریڈکٹیبل ہے, جہاں پہ لوگ آپ کی جو ایک نظام ہے سینسیبل لوگ ہیں اور سیدھے طریقے سے گاڑی چلا رہے ہیں. ہاں یہ پاکستان سب سے بڑھ کے کہ ٹریفک رولز کو فالو کیا جا رہا ہے, اور تھرڈلی یہ کہ اگر ہم یورپین کنٹریز یا امریکن کنٹریز کی بات کریں تو وہاں پہ پوری پراپر اس کی جو ہے نا آپ کا ٹریفک سسٹم جو ہوتا ہے, ٹریفک سسٹم سولوشنز وہ انسٹالڈ ہیں آن روڈ, یعنی کہ اس میں ہر قسم کے آپ کو گائیڈنس دی گئی ہے. تو مائٹ بھی وہاں تو کامیاب ہے, لیکن اگر ہمارے ایشیا کی بات کریں تو آپ اس کی بات کر رہا تھا کہ ایشیا میں تو کامیاب نہیں ہو سکتی. نہیں انڈیا میں, پاکستان میں, اس طرح کی کنٹریز میں نا یہ پہلے ہی فیل ہو چکا ہوا ہے. اچھا. یہاں پہ کچھ لوگوں نے ٹیسلا منگوائی تھی, ایون کراچی میں ایک یہ, اور لاہور میں نے دیکھی ہے کہ وہ لوگوں نے کچھ پرسنلی یہ گاڑی منگوائی, اور وہ اس کی جو آٹومیٹڈ یا آٹونومس جو اس کی وہ ہیں سسٹمز وہ یوز نہیں کر رہے, کیونکہ آٹو بریکنگ جو ہے وہ ابھی بھی خطرناک ہے. وہ کئی دفعہ اچانک سے بریک لگا دیتی ہے, کوئی بندہ آ جاتا ہے آگے. اچھا پھر وہ ڈیسائیڈ کئی دفعہ نہیں کر پاتی کہ آگے جو بلی ہے یا انسان ہے یا گاڑی ہے. آپ اس کی ایون نا وہ جو اسکرین دیکھی ہوگی آپ نے ٹیسلا کی بڑی فیمس, وہ فل جو لینتھ ہے, اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے وہ آپ کو نا ساتھ ساتھ ایک تو ہے اسمارٹ بہت ہے اس میں. فار ایگزامپل اگر گاڑیاں آگے آ رہی ہیں وہ آپ کو گاڑی دکھا دیتی ہے, یا انسان چل رہا ہے تو وہ انسان کا ماڈل بنا ہوا آ جاتا ہے, چل رہا ہوتا ہے, بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایکوریٹ اس کے اتنا ہے نہیں ہے, وہ ایک مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے ایشین کنٹریز میں مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہاں ٹریفک رول کو فالو کوئی نہیں کرتا نا. ہاں گاڑیاں دیکھیں اس میں کمپنی کا یا اے آئی کا تو کوئی فالٹ نہیں ہے اس میں, تو پھر ہمارا بھی تو قصور ہے نا کہ ہم لوگ فالو ہی نہیں کرتے اس کو. تو بہرحال اینی ویز یہ ٹاپک اور نکل جائے گا. میرے مائنڈ میں ایک اور کوشچن آیا تھا, میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آنے والی جنریشن کی زندگی میں کیا ایک چینج لا سکتی ہے, کہ کیا وہ چینج پازیٹیو اینڈ پہ ہی ہوگا, یا آپ کا کیا میسج ہے ینگسٹرز کے لیے, یوتھ کے لیے, کہ ابھی تک تو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی پروز اینڈ کونس پہ بات کر رہے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اینڈنگ نوٹ سے پہلے آپ اپنی یوتھ کو, ہمارے ملک کی, پاکستان کے آنے والے یوتھ کو ایک میسج دیں کہ وہ کیسے اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو, اس ساری تھیوری کو سیکھ سکتے ہیں, اور نہ کہ صرف سیکھ سکتے ہیں کہ بلکہ اس کو پاکستان میں رہتے ہوئے کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز میں بیٹھ کے وہ کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, اور کیسے ان کی جاب ارننگ ہو سکتی ہے. ہاں یہ ہم نے کچھ پچھلی ایپیسوڈ میں بھی ڈسکس کیا تھا فیوچر آف ورک کے اندر. میں اس کو تھوڑا سا اسی طرح ایکسپینڈ کرتا ہوں. ہم ڈینجرس کی ہم نے بہت زیادہ باتیں کر لیں, مگر پازیٹیو چیزوں کے بارے میں اگر بات کریں تو اس میں دیکھیں کہ ہم اس سیم چیز کو بہت سارے پازیٹیو چیزیں کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے میڈیکل فیلڈ کے اندر ڈسکس کیا, ٹھیک ہے, اسی طرح ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں بزنس کے اندر, کہ ہم اپنے فیوچر کے جو آپ کے فائنینشیل ماڈلس ہیں وہ پہلے سے جو ہے وہ پریڈکٹ کر لیں, ہم اپنا لاس کو روک لیں, ہم جو بزنس کے اندر ہی اپنی پروڈکشن کو امپروو کر سکتے ہیں آپ کی یوز کر کے. انوینٹری کے اندر آپ کا جو مشین کے اندر کئی دفعہ دیکھیں انوینٹری بن رہی ہوتی ہے یا پروڈکٹس بن رہی ہوتی ہیں, تو ان میں بہت دفعہ کئی دفعہ ایررز بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ کی پروڈکٹ خراب ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو بہت زیادہ منیمل کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن ہے یا لاجسٹکس ہیں وہ امپروو ہو سکتی ہیں.
پھر آپ لرننگ بہت زیادہ امپروو ہو سکتی ہے. دا وے یو ہیو دی ایجوکیشن سسٹم ہے, اوکے, آپ اس کو بہت زیادہ امپروو کر سکتے ہیں اے آئی کے ساتھ. آپ اس کے جو ایجوکیشن کے ساتھ ہی اگر آپ اس کو فردر دیکھیں تو آپ کو اے آئی ریسرچ میں ہیلپ کر سکتی ہے, جو کہ آلریڈی کافی لوگوں کو کر رہی ہے. ہم نے چیٹ جی پی ٹی کی بات کی تھی, تو بہت سارے لوگ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر کے اپنی جو ہے وہ ریسرچ اور اپنے کانٹینٹ کو بہتر کر رہے ہیں. ٹھیک, آپ اس کو دیکھیں, آپ ایگریکلچر میں آپ اس کے بہت سارے یوزز ہیں. آپ کا کراپ جو ہے وہ کس سیزن میں زیادہ بہتر چلے گا, کن کنڈیشنز میں زیادہ بہتر چلے گا, یا آپ کا کراپ میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو آپ پہلے پریڈکٹ کر لیں, آپ اس کو چینج کر لیں. تو اس طرح کے بہت سارے ٹولز آپ, اور آلریڈی ان پہ کام بھی ہو رہا ہے, مگر آئی تھنک کہ جو اس طرح کی ڈسٹرکٹیو چیزیں ان پہ زیادہ پیس پہ ہو رہا ہے. تو آئی وانٹ پرسنلی بھی, یا اپنی کمیونٹی کے لیے بھی, سوسائٹی کے لیے بھی, کہ ہم لوگ جو بلینئرز ہیں, جو یہاں پہ گورنمنٹس ہیں, ان کی ایک یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو ایک باڈی بنانی ہے جو باڈی ریگولیٹ کرے اس کے اوپر کام کو, اور انشور کرے کہ یہ ٹولز جو ہے نا یہ ہیومینٹی کو بہتر کرنے کے لیے بن رہے ہیں. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو بھی آرگنائزیشن کریٹ کرنی ہے, تو یہ obviously all over the world, ساری دنیا کے لیے ہو یا صرف پاکستان کے لیے میسج؟ نہیں, آپ دیکھیں پاکستان کی ایک اپنی لوکل باڈی ہونی چاہیے, رائٹ, جو جیسے ہماری انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری ہے ہو ساری دنیا کی, ہاں, ایک گلوبل ایک باڈی کے ساتھ, جیسے یونائٹڈ نیشنز بہت ساری کنٹریز جو کرتی ہیں, یورپین یونین ہے جو یورپین کنٹریز کو اکٹھا کرتی ہے اور بینیفٹس دیتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ایک ایسی کمیونٹی بن جائے جہاں پہ, اور دیکھیں اس کا ایک اور فائدہ کیا ہوگا, جب آپ ایک کمیونٹی بن جائیں گے نا گلوبل اے آئی کی, تو آپ اپنی ریسورسز بھی شیئر کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک ملک میں اگر کوئی ٹیکنالوجی زیادہ جلدی آ گئی ہے, وہ آپ دوسری کنٹری میں آپ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, آپ اپنے سائنٹسٹ ریسرچ کو شیئر کر سکتے ہیں. تو اینی ہاؤ آئی سی اے ویری برائٹ فیوچر ہمارے آگے ینگسٹرس کے لیے, اگر وہ اس کا صحیح استعمال کریں تو اس کا فائدہ بہت اچھے بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو ہم ایپیسوڈ یہیں میں خیال ہے, تو میرا خیال ہے کہ آج مجھے کافی میری بھی لرننگ ہوئی, اور میں نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے لسٹرز نے بھی اے آئی کے بارے میں آج کافی لرننگ ہوئی ہوگی, اور میں اور بھی اسٹڈی کروں گا, ہم لوگ اور بھی اس پہ دیکھیں گے, اور آپ لوگوں سے نئی ٹیکنالوجیز جو آ رہی ہیں دنیا میں ان کو متعارف کراتے رہیں گے, خود بھی سیکھیں گے اور آپ کو بھی سکھانے کا عمل جاری رہے گا. میری طرف سے تھینک یو ویری مچ. سائننگ آف, اوور ٹو حمزہ. اوکے جی, کلوزنگ دس ایپیسوڈ ود اے ویری پازیٹیو نوٹ, اینڈ ایکسپیکٹنگ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہماری ایپیسوڈز انجوائے کر رہے ہوں گے, اور آپ ہمیں جیسے ریگولر کامنٹس کرتے رہتے ہیں ویسے فردر کریں گے, اپنی فیڈ بیک دیں گے, اور پلیز سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا, بیکاز وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے ٹو گرو. میں آلسو یہ بھی اناؤنس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آرگینکلی جو ہے وہ 100+ سبسکرائبرز ہو گئے ہیں اس ایپیسوڈ تک. تو تھینک یو ویری مچ فار ایچ اینڈ ایوری ون آف یو ہو جوائنڈ, اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ اس کو فردر شیئر کریں, اور تاکہ یہ ہمارے نمبرز بھی گرو کریں اور ہمارا کانٹینٹ بھی بہتر ہو. تو حمزہ قاضی سائننگ آف. اللہ حافظ.